अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गुर्बत मिटाओ पॉलिसी का ऐलान किया। बड़े बुलंद बाग दावे किए, बड़े माइक्रो लेवल तक जाते हुए ऐलानात किए, लेकिन साथ ही एक हकीकत ये भी है कि इस अवाम की चीखें निकल गई हैं जो गैस और बिजली के नर्ख बढ़ाने के हवाले से मिनिस्टर्स ने ऑफिशियली मुतनब्बे कर दिया है। आने वाले दिनों में 2 रुपये फ़ी यूनिट और चंद महीनों के बाद 4-4.5 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी। 200 अरब का एक भारी भरकम अमाउंट है जिसको एडजस्ट करना है। ये भी एक साथ हकीकत है कि किस तरह गुर्बत मिटाई जाएगी जब अनफॉर्चुनेटली बिजली और गैस के नर्ख जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। इसकी जो जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं क्या वो काबिल कबूल हैं, इसके ऊपर भी गौर व फिक्र करेंगे। अहम सवाल ये भी आज किया जाएगा नैब के हवाले से, क्योंकि एक अहम तरीन तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने दी है। नैब के इख्तियारात को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। कुछ लोगों के करीब ये भी कहा जा सकता है मज़ीद ड्रकोनियन पावर्स दे दी गई हैं। इज़ दैट रियली सो? अब ठोस शवाहिद हों तो गिरफ्तारी कभी भी कहीं भी मुकम्मल इख्तियार रखती है नैब किसी को भी गिरफ्तार करने के हवाले से। ना स्पीकर को हेड्स अप देना होगा किसी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने से पहले, ना किसी और को। इसके ऊपर भी गुफ्तगू शनीद करेंगे क्योंकि फवाद चौधरी साहब के हाल ही में बयान और कल तक के बयानात जो रहे हैं उसके ऊपर PMLN और मरियम औरंगजेब साहिबा अब वजाहत नैब चेयरमैन से चाहती हैं कि वो एक दफ़ा बता दें कि क्या ऑफिशियली तर्जुमानी अब ये हुकूमत और फवाद चौधरी ही कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की ECL से नाम हटाने के फैसले के ऊपर हुकूमत वक्त जो है वो अपील में जाएगी, मगर क्या वो ये अथॉरिटी रखती है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने 2 दिन पहले ये कहा कि नैब के कहने पे नवाज शरीफ साहब को ECL पे डाला गया, नैब जमानत मिल गई और नैब कहे तो हटा भी देंगे। तो जब शहबाज शरीफ साहब को हटाने का कहा गया है तो क्यों नैब इस हवाले से फवाद चौधरी इस हवाले से अपना बयान चेंज कर रहे हैं? बार्गेनिंग इज इट रियली ऑन द कार्ड्स? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा, PMLN से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारा साथ दे रहे हैं साबिक फेडरल मिनिस्टर फॉर ट्रेड हुमायूं अख्तर साहब। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे सिंध के साबिक एजुकेशन मिनिस्टर पीर मजरुल हक साहब, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मरियम बीबी, पहले तो बताइएगा कि ये ऑन अ लाइटर नोट आपने नैब चेयरमैन से दरख्वास्त की है कि एक दफ़ा वजाहत कर दें, या ये आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है और अब आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी आके खुला मौक़िफ़ लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया महर, मैं पहली दफ़ा आपके शो में आ रही हूँ। प्लेजर। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी इस तरह के मौज़ूआत पर बात करती है तो लाइटर नोट नहीं होता, ये पार्टी का मौक़िफ़ होता है। और मैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ बतौर तर्जुमान पार्टी करती हूँ, क्योंकि 8 महीने का अगर आप ट्रेंड देखें और 8 महीने का अगर आप पैटर्न देखें तो फवाद चौधरी साहब, नईमुल हक साहब और इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो नैब के बारे में बयानात देते हैं और अपोजिशन का एक मौक़िफ़ रहा है कि ये नैब जो है वो हुकूमत और नैब का गठजोड़ है और हुकूमत नैब को काले कानून को इस्तेमाल कर रही है सियासी इंतकाम के लिए, और ये बार बार होता आ रहा है। और बार बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ कि बता दिया जाए कि अगर फवाद चौधरी साहब अपनी नौकरी से फारिग हो गए हैं और अब उनको तर्जुमान नैब मुकर्रर कर दिया गया है तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर जारी करना चाहिए। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले फाइनेंस स्पोक्स पर्सन ने कहा, उनका भी पता चला कि उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं था लेकिन वो स्पोक्समैनशिप कर रहे थे। तो इसी तरह मैंने देखिए इसमें वजाहत देनी होगी क्योंकि नैब के बिहाफ के ऊपर कि वो प्ली बार्गेन कर लें अपोजिशन वाले, और या वो ECL का जो हुक्म आया बार्गेनिंग तो हमेशा ही कार्ड्स पे होती है ना, लेकिन वो फवाद चौधरी साहब कौन होते हैं कि नैब के बिहाफ के ऊपर वो नैब की इंक्वायरी में मदाखलत करें? कि ये हुकूमती काम नहीं होता, ये अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं जो कहते हैं। लेकिन क्योंकि मौजूदा हुकूमत इस्तेमाल कर रही है नैब को और ये 8 महीने का पैटर्न और कल का बयान कि हम ECL का जो अदालती फैसला है उसको हम चैलेंज करेंगे, उसको नैब चैलेंज करेगी, नैब के कानून के मुताबिक उसको नैब चैलेंज करेगी। और प्ली बार्गेन जो है नैब के अंदर वो नैब को बयान देना चाहिए, ये ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा है तो चेयरमैन नैब उनका नोटिफिकेशन जारी कर दें। इंसिडेंटली पीर मजरुल हक साहब भी लॉयर हैं, कानून समझते हैं, देखते हैं, उनसे पॉइंट ऑफ व्यू इसका लेंगे जरूर। मगर मुझे पहले बताइए, कल खैर से नवाज शरीफ साहब शरीफ कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं अपने टेस्ट के लिए। इज देयर एनी चांस कि मुकम्मल टेस्ट करवा के इलाज के दौरान कहीं अगर ज़रूरत पेश आई तो ये किसी रिपोर्ट में रेकमेंड किया जा सकता है कि उनकी बैरून मुल्क इलाज ज़रूरी है?
دیکھیں مہر، ان کی کل تو جو شریف کمپلیکس وہ جا رہے ہیں، ان کی انویسٹیگیشن انیشل جو چیک اپس ہیں، کیونکہ 2.5 مہینے سے ان کو ہسپتالوں کی سیر تو کرائی گئی اور مختلف ہسپتال میں لے کے جایا گیا، لیکن کبھی ٹریٹمنٹ یا پراپر انویسٹیگیشن 5-6 بورڈز بنے، ان کی ریکمنڈیشنز آئیں، ان سب نے اپنی انویسٹیگیشنز کی، ٹریٹمنٹ شروع نہیں ہوا، اور 2.5 مہینے سے کوئی پراپر انویسٹیگیشن وچ کوڈ لیڈ ٹو ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، اور یہ عدالت میں کل جس کی بنیاد کے اوپر بیل ملی، اگر تو یہ حکومت پنجاب وہ ٹریٹمنٹ دے دیتی تو کل کا موقع ہی نہ آتا۔ فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں ہم نے تو ایگزیکٹلی یہی آفر کیا تھا، جہاں چاہیں جب چاہیں، مگر آپ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کے راستے جانا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے تھا، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ بولنا عادت ہے، کیونکہ جھوٹ کا بیانیہ ہے اور جھوٹ ہی پہ بیس یہ ساری حکومت ہے۔ لیکن بات یہ ہے فواد چودھری صاحب کل اگر کورٹ میں ہوتے تو یہ دوبارہ بات نہ کرتے، کیونکہ جج صاحب نے خود کہا کہ کسی ریکارڈ اور پیپر کے مطابق ٹریٹمنٹ شروع نہیں ہوا، اور میاں صاحب نے کسی ٹریٹمنٹ سے انکار نہیں کیا، اور کسی سٹیج پہ یہ نہیں کہا کہ میں یہاں ٹریٹمنٹ نہیں کرانا چاہتا اور میں لندن جانا چاہتا ہوں۔ مگر پی آئی بی جب لے کے جا رہے تھے تب تو ہی chose to go to the jail instead, نا؟ No, there is an episode، پورا ایک پیٹرن ہے کہ پہلے ان کو پی آئی سی لے کے گئے، جب ان کو پرابلم ہوئی، ان کی انویسٹیگیشن ہوئی، ایک جونیئر ڈاکٹرز کا بورڈ بنا، ان ڈاکٹرز نے کہا ایک سینئر ڈاکٹرز کا بورڈ بننا چاہیے کیونکہ کمپلیکیٹڈ ہسٹری ہے۔ اس کے بعد ان کو سروسز ہاسپٹل 10 دن رکھا گیا، کوئی ٹریٹمنٹ سٹارٹ نہیں ہوا۔ جب ان کو جناح ہاسپٹل لے کے گئے، اس 10 دن رکھا گیا، آخری 3 دن بلڈ پریشر چیک کرنے کوئی نہیں آیا، تو میاں صاحب نے کہا کہ یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں مجھے رکھ کر سیاست کی جا رہی ہے میرے صحت پر، تو آئی وڈ پریفر گوئنگ بیک ٹو جیل، بیکاز ٹریٹمنٹ تو سٹارٹ ہو نہیں رہا، کیونکہ اتنی کمپلیکیشن ہے اور کوئی بھی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کسی جگہ کے اوپر اینجیوگرافی جو ہے جو ریکمینڈ کی گئی، کوئی ٹریٹمنٹ سٹارٹ نہیں ہوا، کوئی اینجیوگرافی کبھی کوئی تاریخ نہیں دی گئی کہ آج میاں صاحب کی ہم اینجیوگرافی کریں گے۔ ان کی حساسیت ان کے کیس کی تھی اس لیے ڈاکٹرز ہاتھ لگانے سے گریزا تھے، یا یو تھنک کہ یہ سوچی سمجھی ایک سازش کے تحت؟ دیکھیں پہلے تو حساسیت بالکل ہے، تھی نہیں، کیونکہ ان کی ایک کمپلیکیٹڈ میڈیکل ہسٹری ہے، ان کے بائی پاس کے دوران لیکیج ہوئی تھی بلڈ کی، اور اس کے بعد ان کے بہت سا ایک ایپیسوڈ ہوا تھا ایسا 2016 میں 15 میں بھی جب وہ گئے تھے باہر تو سٹنٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی کمپلیکیشن ہوئی تھی، تو حساسیت ہے، لیکن حساسیت کو بیان نہیں کیا حکومت نے، انہوں نے ان کی صحت پہ سیاست کی کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں، کوئی ہسپتال نہیں بنایا، پی آئی سی کس نے بنایا، آر آئی سی کس نے بنایا، لیور اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ کس خیبر پختونخوا میں بنے تھے، یہ سب پنجاب کے برن سینٹرز، یہ تمام پنجاب میں ہسپتال نواز شریف اور شہباز شریف نے بنایا، لیکن وہ کسٹڈی میں تھے، ان کو کبھی چوائس ہی نہیں دی گئی کہ آپ کس ہسپتال میں جانا چاہتے ہیں، ان کو کبھی ایک ہسپتال، کبھی دوسرے ہسپتال، کبھی تیسرے ہسپتال۔ اگر پی آئی سی میں انویسٹیگیشن ہوئی تھی مہر، تو ان کو واپس پی آئی سی کیوں نہیں لے کر گئے؟ ان کو کیوں جناح ہاسپٹل؟ ہمایوں صاحب یہ فرمائیے گا، جس طرح بہت آپ بھی جانتے ہیں کھل کے اب تو گفت و شنید ہو رہی تھی کہ کس طرح واٹس ایپ کالز کے ذریعے بھی ایک پینما کیس کے اندر اثر و رسوخ رہا اداروں کا اور شفاف ایک پروسیس نہیں رہا، یہ بڑا گلا شکوہ رہا پی ایم ایل این کا اس حوالے سے، اور یہ فیکٹس آن گراؤنڈ بھی تھے، پکچرز لیک ہو رہی تھیں جے آئی ٹی کے اندر سے۔ آپ نے دیکھا پورا پروسیس جو ہے وہ ملائن کرنے کے مترادف تھا ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم۔ آج بھی اگر آپ ادارے اتنے مضبوط ہیں اور اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں جس طرح آپ کی حکومت کلیم کرتی ہے، تو وائی ڈونٹ یو جسٹ لیٹ اٹ بی؟ کیوں فواد چودھری صاحب اور آپ کی حکومت آ کے کبھی پلی بارگیننگ کا ذکر کرتی ہے، کبھی شہباز شریف صاحب کا ای سی ایل سے نام ہٹانے کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا کہتی ہے؟ کیوں؟ یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا رنگ آپ خود ہی دے رہے ہیں۔ جی میں نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ یہ جو 2 میجر پارٹیز کی سینئر لیڈرشپ کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے ملک کے قوانین کے مطابق، یہ پی ٹی آئی نے شروع نہیں کی تھی، یہ پی ٹی آئی سے پہلے کی کارروائی ہے، یہ سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشنز اور جے آئی ٹی جو کہ سپریم کورٹ نے بنائی تھیں ان سر کارروائی کے اوپر نہیں سوال ہے ٹریٹمنٹ۔ میں اس پہ بھی آتا ہوں جی ابھی۔ اب یہ کہنا کہ نیب اور پی ٹی آئی کا کوئی گٹھ جوڑ ہے، میرا خیال مناسب بات نہیں ہے۔ اگر وہ گٹھ جوڑ ہے، اب عدالتوں نے جو ریلیف دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گٹھ جوڑ کے ذریعے ہوئی ہے، نہ ہمارا ان کے کیسز کے خلاف کوئی اس میں شمولیت ہے، اور نہ ہی ہماری یہ جو ان کو ریلیف ملی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی شمولیت ہے۔ یہ تو ہو گیا جی فیکٹ۔ جہاں تک ای سی ایل کا تعلق ہے، ای سی ایل جو ہے وہ حکومتی، نیب ریکمنڈ کرتی ہے، کوئی انسٹیٹیوشن پاکستان کا ریکمنڈ کرتا ہے، ای سی ایل میں ڈالنے یا نکالنے کا فیصلہ حکومت کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حکومت کی مرضی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف
سر میں آپ کو فواد چودھری کی آفیشیل پریس کانفرنس سنوا دیتی ہوں. کہتے ہیں نیب کے کہنے پہ ہم نے نام ڈالا نواز شریف صاحب کا ECL پہ. نیب کی تو اتار دیں گے. جی نہیں، لیکن اتارا تو لاہور ہائی کورٹ نے ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، کیونکہ حکومت ہی وہ پاور ہے جو کہ نیب، تو وہ اس کو چیلنج تو کر سکتے نہیں جی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو. بٹ بائی چیلنج ایک اور فیکچول انکریکٹ بات جو کی گئی آپ کی حکومت سے کہ یہ شریف خاندان والے جب باہر جاتے ہیں واپس نہیں آتے. مریم بی بی بھی واپس آئیں، نواز شریف صاحب بھی واپس آئے، حمزہ شہباز بھی باہر گئے واپس آئے. دیکھیے یہ تو ہمارے جو مختلف ترجمان جو بیانات دیکھیں، سیاست میں جب بحث و تکرار شروع ہوتی ہے تو طرح طرح کی سٹیٹمنٹس. نہیں یہ پریس کانفرنسز ہیں، یہ بحث و تکرار نہیں ہے، یہ آفیشل موقف ہے حکومتی ترجمان کا. جی نہیں، یہ تو خیر کوئی پیشن گوئی میرا نہیں خیال کوئی کر سکتا ہے کہ کوئی جائے گا تو واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو پھر کیوں چیلنج کر رہے ہیں آپ ان کا نام شہباز شریف صاحب کا ECL سے ہٹانا؟ کیوں چیلنج کر رہی ہے آپ کی حکومت پھر؟ دیکھیے ابھی بیان ہے، دیکھتے ہیں کہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال دیکھیے مہر جس چیز کا رائٹ حکومت کے پاس ہے کسی لسٹ میں ڈالنا ہے یا نکالنا، اور اگر کسی ہائی کورٹ کی عدالت کا فیصلہ ہے تو حکومت کے پاس یہ رائٹ تو ہے نا اس کو چیلنج کرنا. میں صرف ایک کر دوں، بہت ہی ریزنیبل آدمی سے آپ ایک بہت ہی ان ریزنیبل پریس کانفرنس اور اسپوکس پرسن کی تشریح پوچھ رہی ہیں. لیکن میں ایک بات جو بھی انہوں نے کہی وہ صرف ایڈ کر دوں مختصر طور پہ کہ نیب نے کہا کہ آپ ان کا نام ECL میں ڈالیں. اس پہ عدالتی فیصلہ آیا کہ آپ ان کا نام نکال دیں ECL سے، تو اس کو نیب چیلنج کرے گی، کیونکہ نیب نے حکومت کو کہا تھا اور ہم نے ایک قانون بنایا تھا کہ نیب کو جو ECL تھا اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور ایک SO لیول تک نام آپ کا ECL میں آپ کا یا میرا بھی ڈال سکتا تھا انٹیریئر منسٹری کا. ہم نے کہا کہ جب تک کوئی انویسٹیگیشن اتھارٹی ریکمینڈ یا عدالت اس کو ریکمینڈ نہیں کرے گی، حکومت نام نہیں ڈال سکتی. اور اگر حکومت نے نام اس میں سے نکالنا ہے تو وہ بھی عدالتی فیصلے پہ نکلے گا، اور اگر ڈالنا بھی ہے وہ بھی ریکمینڈیشن یا کسی انویسٹیگیشن آرگنائزیشن یا اتھارٹی کے نام سے نکلے گا. حکومت نیب کی ریکمینڈیشن کو چیلنج کورٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتی بائی لا. اس پہ آپ کسی لائر اور بلکہ لائر کا بھی لے لیتے. پیر مظہر الحق صاحب بھی قانون بڑا بہترین طریقے سے جانتے ہیں. وقفے سے پہلے پیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ دینے کا. ایک سوال چھوڑ جاتی ہوں، آ کے جواب دیجیے گا. یہ تو ایٹ لیسٹ میرے نزدیک سپریم کورٹ نے بڑی آسانی کر دی کے انصاف کے لیے. مشرف کے کیس میں آپ کو یاد تھا یہ پروگیٹو چھوڑ دیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کا کہ ان کو باہر بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا، آپ خود فیصلہ کر لیجئے. مگر یہ کڑوا گھونٹ تحریک انصاف کو پینا ہے نہیں پینا وہ بچ گئے. خود فیصلہ کر دیا سپریم کورٹ نے کہ بیل ہے مگر باہر نہیں جائیں گے. مگر اب شہباز شریف صاحب کے کیس کے اندر جو ECL سے نام ہٹانے کے فیصلے کو چیلنج کرنا چاہ رہی ہے یہ حکومت، کیا اس کا کوئی قانونی سپیس موجود ہے ان کے پاس؟ ڈو دے ہیو the authority to do so؟ مریم بی بی کہتی ہیں نہیں، وہ خود بھی سوچو بچار کر رہے ہیں کہ ہم کرنا تو چاہ رہے ہیں، فیصلہ کر لیے، بٹ قانونی اس کا وہ ڈھونڈیں گے. ایک وقفے کے بعد ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو پیر صاحب، مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ یہ قانون ہے اب کہ نہیں چیلنج کیا جا سکتا، اور کسی انویسٹیگیٹو اتھارٹی کے کہنے کے اوپر نام ایڈ ہوتا ہے اور ریموو ہوتا ہے ECL سے. تو یہ حکومت کس کیپیسٹی کے اندر شہباز شریف صاحب کا نام ECL سے ہٹانے کے فیصلے کو چیلنج کرنا چاہ رہی ہے؟ قانونی کوئی اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں میں عرض کروں کہ بات بالکل صاف ہے. یہ نیب نے کہا ہے کہ ہم ریکارڈ ہے، اور گورنمنٹ اس معاملے میں صرف کے پاس سے ان کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ ظاہر میں وہ یہی چاہیں گے کہ نیب کے ہاتھ مضبوط کرے. اور یہ قانون بنانے والے کون تھے؟ یہ تو دیکھیں ہم تو سب لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ میموری شارٹ ہو، آپ کی مہر اور ہم سب جو سیاسی لوگ ہیں ہم لوگوں کی میموری شارٹ نہیں ہونی چاہیے. قانون ہم نے بنایا اس وقت تو ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں. اور ایسے کالا قانون ہے، بالکل ہے، لیکن اس میں چیئرمین نے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے نہیں بنایا قانون. یہ تو نیب کے دوسرے افراد نے تو نہیں بنایا تو ہم لوگوں نے تھا. ابھی ہم لوگ بھگتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جب پیر مظہر کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا، اس کا ECL پہ نام ڈالا جا رہا تھا، اس کا نہیں ہٹایا جا رہا تھا.
تو اس وقت سوچنا چاہیے نا. اب یہ پرابلم آ رہی ہے اپنے پہ تو سب لوگ اس کو ٹھیک آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر آپ میرے سے میری ذاتی رائے پوچھیں گے میرے خیال میں اخلاقی طور پہ نیب کو بھی عدالت کو میں چیلنج نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اب چیلنج کر سکتے ہیں لیکن گراؤنڈ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. اور جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہی ہے جو ابھی بتا رہے ہیں کہ جاتے جو لوگ جاتا ہے آ جاتا ہے تو وہ تو ہوتا تھا کہ ماشاء اللہ میں ہوتا اس میں پھر یہ لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا کرے گا. اب تو ایک رول آف لا کو جیسا بھی ہے جوڈیشری ہمارے پاس اس وقت ایکٹیو ہوئی ہے اس لیے پہلے سے تو مختلف دے رہی ہے. پہلے ایک فیصلہ کیا وہ بھی اختیار اور معاملہ بھی تو اپوزیشن لیڈر اور نیب کے درمیان ہے نا. سو اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میں ہمایوں صاحب سے میں واپس نہیں آؤں گی اس ایشو کے اوپر ان کے پاس بیکاز آئی تھنک دس از ناٹ کمفرٹیبل ڈومین. وہ نہیں دفاع کر پا رہے فواد چودھری یا اس حکومت کے اس بیان کا کہ کیوں چیلنج کرنا ہے. مگر موونگ آن ایک اور میں گزارش کروں انہوں نے یہ صحیح کہا یہ جو سیاسی بیانات دینے کے لیے تو فواد چودھری کو رکھا گیا. یہ سیاسی بیان نہیں ہے یہ فیصلہ ہے حکومت کا. وہ کہتے ہیں کیبنٹ غور کرتی ہے ڈالنے کے لیے جس طرح ہمایوں صاحب نے بھی کہا تو نکالنے میں بھی ہم ہی فیصلہ کریں گے. سو ہم چیلنج کریں گے اسے. یہ فواد چودھری سر آپ کی ذرا سی آڈیو کو کریکٹ کرتے ہیں. ہمایوں صاحب مجھے تو ایکچولی ذاتی طور پہ پولیٹیکلی اگر آپ انالیسس کریں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کو باہر بھیجنے کے لیے بھی راستے جو ہے ہموار کرنے چاہیے نواز شریف صاحب کے علاج کے لیے. اٹس اے ون ون سچویشن فار یو. وہ جائیں باہر علاج کریں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھی ون ون ہے. آن دا ادر ہینڈ اف ہی چوزز ناٹ ٹو کم بیک وہ آپ کے لیے پھر بھی بڑا مواد ہے بات کرنے کو کہ دیکھو واپس نہیں آ رہے یہ مشرف والی حرکتیں کر رہے ہیں. اینڈ اگین اف ہی کمز بیک یو کین پٹ واپس ڈال دیجیے گا جیل کے اندر. ایک ون ون سچویشن ہے جس کے اوپر میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنے ہارڈ لائن پوزیشنز آپ کی گورنمنٹ کیوں لے رہی ہے. جب مورخ تاریخ لکھے گا تو وہ اس کو سیاسی وکٹمائزیشن نہیں کہے گا تو کیا کہے گا. سب سے پہلے میں آپ کا یہ بتاؤں کہ نیب یہ جو ای سی ایل والا فیصلہ ہے شہباز شریف صاحب کا اس میں مریم اورنگزیب صاحب اور کچھ اور ساتھیوں کا ایک سوچ ہے. انہوں نے اپنے لیگل کنسلٹنٹ کو کنسلٹ کیا ہوگا. آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور کہ فواد چودھری نے گورنمنٹ سے پوچھ کے یہ بیان دیا ہوگا. دیٹس آر ویو. دیٹ مے بی رانگ. اٹس اپ ٹو دی کورٹ ٹو ڈیسائڈ ویدر دے ول ایکسیپٹ دس اپیل آف دا گورنمنٹ اور ناٹ. سو لیٹس سی کہ کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے. اوکے. اور سر آپ کو ایک اور بات بتاؤں نیب لاز کی تشریح کے اوپر آج سپریم کورٹ نے نیب کی گرفتاری کے اختیار جو ہے وہ مزید وسیع کر دیے ہیں اور یہ کہا گیا ایک اور طرح سے دیکھتا ہوں مہر میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. سپریم کورٹ نے اگر اب ان کا پورا فیصلہ اگر آپ کو اتفاق ہوا ہے پڑھنے کا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ راک سالڈ گراؤنڈز ہونے چاہیے نیب چیئرمین کے پاس گرفتاری ڈالنے کے لیے. اور اس کا مطلب ویری کلیئرلی ہو گیا کہ جب بھی گرفتاری ڈلے گی تو یہ چیلنج کیا جائے گا کہ نیب نے کس بنیاد پہ اور کس ایویڈنس کے تحت ہی گرفتاری کی ہے. اوکے. ٹھوس شواہد تو آج بھی کلیم کرتے ہیں نا لیکن سپریم کورٹ کا کہنا کہ راک سالڈ شواہد ہونے چاہیے. نیب ول ہیو ٹو پروو دیٹ. نیب ول ہیو ٹو پروو دیٹ. اب رہا آپ کا سوال آپ نے بڑا اچھا سوال ایک اٹھایا ہے. میرا ایبسولوٹلی ذاتی یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے 6 ہفتے کی بیل دیا نواز شریف صاحب کو. اور میں اس گفتگو سے پہلے دیکھیے سیاست ایک طرف میں اور بہت سے یہ پوری قوم دعا گو ہے میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو صحت مکمل طور پر ٹھیک ہو. لیکن سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کہ 6 ہفتے کے بعد یہ ریکنسیڈر کرے گا کہ ان کا علاج کیسا ہو رہا ہے اور اس میں یہ آن ہیلتھ گراؤنڈز بیل کی ضرورت ہے. اور میرے ذاتی طور پہ اگر کسی سٹیج پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا علاج ملک سے باہر بہتر ہوگا تو وہ بھی آبویسلی ریکنسیڈر ہوگا. تو ایبسولوٹلی میں سمجھتا ہوں. اور اس میں ہماری کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے. ہم نہ تو پی ٹی آئی کے نمائندے ڈاکٹر ہیں نہ کوئی وہ میڈیکل ایکسپرٹس ہیں. You seem to be the only voice of sanity around, sir. کورٹ اگر کورٹ نے فیصلہ فیصلہ کیا کہ میاں صاحب کو 6 ہفتے کی
ہیلتھ گراؤنڈز پہ دینی چاہیے، ان کا پاکستان میں علاج ہوگا، وہ کورٹ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے، کورٹ اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہے، کورٹ اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میاں صاحب کو ملک سے باہر جانا چاہیے علاج کرانے کے لیے. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو دا کورٹ. میرا یہی کہنا ہے کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. اگر یہی بات فواد چودھری اور عمران خان صاحب اور آپ کی کابینہ بھی کہتے آئیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. آپ تو ان کی پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لے، ختم ہو جائے سیاست، بات ختم ہو جائے. میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں پی ٹی آئی کا، میں کہہ رہا ہوں چلیں اس کو کچھ تھوڑا وزن دے دیجیے. سینٹی از ناٹ پریویلنگ. تو یہ جو میں نے آپ کو بات کی نیب لاز کی تشریح کے حوالے سے، ٹھوس شواہد یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب چیئرمین ہی ڈیٹرمن کرے گا. ابھی بھی تو وہی کرتا ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب کچھ پروو نہیں ہوتا، جو آپ کی سلینڈرنگ ہوئی ہے، جو آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے. بریگیڈیئر اسد منیر نے خودکشی کر لی کہ میں میڈیا کے سامنے ہتکڑیوں کے اندر جب اندر جاؤں گا تو میرے اوپر کیا گزرے گی، وہ کیا مناظر ہوں گے، وہ تصور بھی نہیں کر سک رہے تھے اس کا. مہر، پہلی بات تو ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کالے قانون کی تشریح کی ہے جو بدلنا چاہیے تھا اور ہم نے نہیں بدلا. پارلیمان بالکل، اور پارلیمان کا بنایا ہوا قانون ہے جس کی تشریح ہوئی ہے. لیکن مریم یہ آرڈیننس ہے، یہ مشرف صاحب کا بنایا ہوا، پارلیمان کا بنایا ہوا. جی آرڈیننس، بالکل بالکل. ایک عامر پانی میں نے کہا بدلنا چاہیے تھا جی، اس کو چینج کرنا چاہیے تھا، اس کو اٹھا کے 2013 اور 2009 میں پارلیمنٹ سے باہر پھینکنا چاہیے تھا. ایک سوال پوچھوں گی، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ترامیم لانا نیب کے قوانین کے اندر کوئی توازن قائم کرنا اس پارلیمان کا یا اس حکومت کا پرائیورٹی لسٹ کے اوپر ہے؟ دیکھیں، انہوں نے مشاورت شروع کی تھی جب یہ 2018 کے الیکشنز کے بعد، اپوزیشن نے تو اپنے ریکمنڈیشن اور ہم نے سب نے دی تھی مل کے ریکمنڈیشن دی تھی. اس کے بعد خاموشی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. لیکن it won't suit them politically speaking. Well, it will suit them more because ان کے دائیں بائیں زیادہ ملزم بیٹھے ہیں اس وقت نیب میں مطلوب لوگ. وزیر اعظم خود کو سوٹ کرے گا اس میں امینڈمنٹ، دفاع منسٹر معلم جبا کا کیس، معلم جبا کیس، so it will suit more. ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک، چیف منسٹر خیبر ہمارے تو لیڈر نے مہر 150 سے زیادہ پیشیاں بیٹی کے ساتھ بھگت لیں. شہباز شریف صاحب تمام الزامات لگائے، جھوٹے الزامات کے باوجود نیب بھگت لی. حمزہ صاحب بھگت رہے ہیں اور شاید خاقان عباسی صاحب بھگت رہے ہیں. تو یہ اس میں کوئی بھی امینڈمنٹ اس وقت حکومت موجودہ جو ہے اس کو زیادہ سوٹ کرتی ہے. بائی دا وے، ہم نے کر لیا جو ہونا تھا ہمارے ساتھ، وہ ہو چکا ہے. جو تشریح ہے اس میں جس طرح انہوں نے کہا، بالکل صحیح کہا کہ کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ جو راک سالڈ یہ ایویڈنس، ہاں. لیکن اب اگر آپ دیکھیں ایگزامپل، ایک ٹیسٹ کیس لے لیں شہباز شریف صاحب کا، اور میں خود بھی وکٹم ہوں اس ایلیگیشن کی کہ میرے 3 گھر ہیں F6 F7 اور 11 میں. آپ نہیں ہیں اتنی امیر؟ بس اللہ کی تو ہے، اللہ کا کرم ہے جی، بہت بس اللہ میاں کی مہربانی ہے. لیکن جو آپ نے پہلے بات کہی نا کہ کوئی بھی عزت دار آدمی اپنی اس طرح کی تذلیل، جو عزت دار ہے، جب میرے پہ یہ ایلیگیشن لگا اور میڈیا پہ یہ بیان آیا اور بریکنگ نیوز چلی، آئی سویئر ٹو گاڈ میں اتنی زیادہ ڈپریس تھی کیونکہ عزت سے بڑی انسان کی مریم آئی کین I've gone through media trial, being in media, so I understand. یہ چیزیں نیب ڈیفیمیشن لا اس ملک میں ہے ہی نہیں. ادارہ کوئی آپ کو جرمانہ بعد میں دیتا نہیں ہے جب کیسز بند کرتا ہے. تو یہ جو ٹھوس شواہد ہیں اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ جب تک وہ ایویڈنس ہو. شہباز شریف کو اریسٹ کیا گیا، نیب میں رکھا، اس کے بعد جیل میں رکھا، اس کے بعد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. حالانکہ شہباز شریف صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے کرپشن روکی، جن کو جیل میں آپ نے ڈال دیا گیا. تو وہ جو تضحیک ہوئی، وہ تذلیل ہوئی، وہ میڈیا ٹرائل ہوا، وہ کدھر، کون اس کا جواب دے گا، اس کا حساب کون دے گا؟ اور یہ تمام چیزیں خود چیئرمین نیب، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے انسٹیٹیوشن کے اوپر دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے. اگر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ دورہ معیار کے اس کے اوپر ہو، ایک طرف اپوزیشن لیڈر ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن اریسٹ ہوتا ہے، دوسری طرف وزیر اعظم پہ بھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آج یہ آپ جو معلم جبا کا کیس ہے اس میں کون ہے؟ ڈیفنس منسٹر ہے. ابھی فیصلہ اب کون سے، اب ٹھوس شواہد کے اوپر یہ نیب چیئرمین فیصلہ کریں گے کہ پرویز خٹک، محمود خان چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور عاطف خان میں سے، اور بڑے تگڑے بیوروکریٹس ہیں اس کے اندر، کس کو اریسٹ کرنا؟ آخری یہ تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا. میں نہیں چاہوں گی، آئی سویئر میں نہیں چاہوں گی سیاسی مخالفت کے باوجود کہ انویسٹیگیشن اور ٹھوس ثبوتوں کے بغیر یہ لوگ بھی اریسٹ ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں، جہانگیر ترین صاحب ایڈمیٹڈ فیک اکاؤنٹس ہیں مالیوں اور باورچیوں کے نام پہ، ایڈمیٹڈ، ایویڈنس موجود ہے، ایویڈنس موجود ہے. کیوں نہیں کیس ہوتا منی لانڈرنگ کا ان کے اوپر؟ کیوں نیب خاموش ہے؟ علیمہ باجی، I have interviewed him in detail. اور علیمہ باجی بڑا الگ ہے. چلیں الگ تو الگ ہے، الگ ہے کیونکہ وہ جہانگیر ترین ہے اور عمران خان صاحب کے دوست ہیں، الگ ہے. لیکن سپریم کورٹ میں خود مان چکے ہیں
کہ میں نے مالی اور باورچی کے نام پہ فیک اکاؤنٹس بنائے جن کا جرمانہ دے چکے ہیں. اس کے علاوہ کتنے ہیں ذرا اس کی بھی تو انکوائری ہو جائے. ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد واپس آ کے بتائیں. ٹی ایف کی ٹیم تو ادھر ہے اینڈ بھارت کا میڈیا سیمز ٹو بی ہیونگ اے ہے ڈے بیکاز آف ون پولیٹیشین, مگر بدقسمتی سے ہمارے اپنے سویلین اور ملٹری لیڈرز کے بیانات میں ہم آہنگی نہیں نظر آ رہی, وچ از ویری ڈینجرس. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. پیر مظہر الحق صاحب, پہلے آپ سے پوچھوں گی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک ایسے وقت میں جب ہم بہت ایک سینسیٹیو ٹائم سے گزر رہے ہیں, دنیا کی نظریں ہم پہ ہیں, FATF کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے, کیا ضرورت تھی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں صرف رکھا ہوا ہے, اصل میں کر کچھ نہیں رہے, ہاگ واش ہے, یہ کہنا ایک ایسے ٹائم کے اوپر فوج کو اور گورنمنٹ کو ان دا لائن آف فائر چھوڑ دینا. اور جس طرح آپ نے دیکھا بھارتی میڈیا بہت انجوائے کر رہا ہے اس کو, شہ سرخیاں بھی ادھر بن رہی ہیں. بائی دا وے دس از مچ لائک ڈان لیکس, کانٹینٹ وہی تھا, سارا کانٹینٹ وہی تھا, ٹائمنگ کے اوپر ہمارے اداروں کو ادھر بڑا گلا شکوا تھا کہ ہمارا پورا نیریٹو چینج ہو جاتا ہے جب آپ یہ چیزیں چھاپتے ہیں. جی دیکھیں, یہ جو ابھی آپ نے ہمارے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک کلپ سنوائی ہمیں, آڈیو کلپ کے ویڈیو, انہوں نے کہا کہ سچ جو ہے اس میں وزن ہوتا ہے. اگر پاکستان کا جو وزیر خارجہ ہے, جو عمران خان کا رائٹ ہینڈ مین ہے, وہ پاکستان یا انڈیا کے نہیں, وہ BBC جیسے ایک بین الاقوامی جو میڈیا کا جو بہت ہی معتبر ایک ذریعہ ہے, اس پہ انہوں نے یہ بات کی اور آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ وہ سچ انہوں نے کہا ہے اور سچ کہنا چاہیے, اس میں وزن ہوتا ہے. تو یہ تو دوہرا معیار ہوگا کہ آپ اپنے جو پارٹی کا ان کا وزیر خارجہ ہے وہ کہے ٹھیک, اگر بلاول بھٹو تو سر یہ سیاست میں بھی آپ دیکھ لیجئے نا, یہ ایک جماعت سچ بولتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, باقی پھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی اپنے سچ کے ساتھ آزاد ہیں, خوش ہیں, بلاول بھٹو بھی اپنے سچ کے ساتھ آزاد ہیں, خوش رہیں بھی الحمدللہ. ڈان لیکس پہ ان کی جماعت ماری گئی. یہ دیکھیں, یہ میری اچھی بات نہیں ہے کہ اگر اپنے ملک میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے وہ اس لیے چپ کر کے بیٹھے کہ یہ انڈیا والے نہیں. ابھی آپ میں جو بات کر رہے ہیں یہ انڈیا والے نہیں سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. سب دنیا آج اتنی گلوبل ولیج ہے, آپ یقین کریں باہر کے ملک میں سارے پاکستانی, ساری دنیا پتا تھا کہ it will end up with a question mark on journalism, کہ ہم نے جو کہنا ہے ہم کرتے رہے مگر تم لوگ نہ بات کرو, سو ادھر اٹک جاتے. بٹ مریم بی بی, ڈو یو تھنک کہ یہ واقعی یہ سلیکٹیو سچ دیکھیں جیسے کسی کو بھاری پڑتا ہے, کسی کو دیکھیں آپ نے ڈان لیکس کا ذکر کیا اور ایک ایسی ریالٹی ہے جس کے اوپر سیاست کی گئی اور آپ نے اس کا رزلٹ بھی خود ہی بتا دیا کہ جو واٹ وی وینٹ تھرو اینڈ آور پرائم منسٹر واز کالڈ ٹریٹر, غدار کہا گیا اور مودی کا یار کہا گیا اور سارا کچھ جو آپ کے سامنے. لیکن آج وزیر اعظم بھی وہی بات کر رہا ہے, فورن منسٹر بھی وہی بات کر رہے ہیں اور ترجمان بھی وہی بات کر رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ جب پالیسی نہیں ہوگی نا سسٹینیبل اور لانگ ٹرم, اور آپ کے پاس کوئی جیسا نیشنل ایکشن پلان, اس دن تو ہر روز چاہتے تھے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, اس کی مانیٹرنگ ہو, اس کے ریزلٹس قوم کو بتائے جائیں. نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی آئی, پھر نیشنل ایکشن پلان آیا اور ہمارا وہ ایک پورا ڈیٹا جنریٹ ہوتا تھا ان کے پریشر کے اوپر. جی آج یہ کومنگ آپریشنز ہوئے, آج یہ مین اسٹریمنگ ہوئی, آج مدرسہ رجسٹریشن اتنی ہوئی, آج اتنے ٹیررسٹ اٹیکس اور جس کو وہ کیا گیا, اور سارا جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس تھیں نیشنل ایکشن پلان کی, جس میں سیکیورٹی ادارے بھی تھے, اس کے اندر حکومتیں بھی تھیں, یہ پروونشل گورنمنٹس بھی تھیں, لیکن ایک پلان تھا, ایک اسٹریٹجی جس سے سٹیم ہوا نیشنل ایکشن پلان. آج 8 مہینے گزرنے کے باوجود نیشنل ایکشن پلان کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی. اس وقت تو میٹنگوں کے اوپر نمبر تھے کہ آج ہفتے میں کتنی میٹنگ ہوئی ہیں, اور ایپیکس کمیٹیز کی میٹنگ ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ایسی ہو رہی ہے لائک نیور ایور. مجھے یہ بتائیں دو باتیں. صحافیوں کو بلا کے بریفنگ دی, انہوں نے کہا پہلے صرف وہ تھا وربل ریٹرک تھا, کر ہم رہے ہیں. دیکھیں یہ تو عوام, بس وقت کم. ایک مہر جی 2600 دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے 2018 میں, 160 92% ریڈکشن ہے. مجھے صرف 2 سوالوں کا جواب وزیر اعظم دے دیں. نیکٹا کی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں 8 مہینے میں؟ ایک بھی نہیں. نیشنل ایکشن پلان پہ کتنی میٹنگز ہوئی ہیں؟ ایک بھی نہیں. ایک بھی ایپیکس کمیٹی کی اجلاس نہیں ہوا. مجھے صرف اور صرف یہ بتا دیجئے سر کہ وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کے بیانات میں اتنا زمین آسمان کا فرق کیوں؟ ایک کہتا ہے اور بیمار ہے, دوسرا کہتا ہے ہی نہیں. اتنا فرق نہیں ہے. میں بیسکلی یہ بینڈ آرگنائزیشن ہے جیش محمد. So as far as Pakistan state is concerned, it doesn't exist for us.
اسی لیے یونائٹڈ نیشن میں بھی جیش محمد کے خلاف نہیں ہے کارروائی، وہ مسعود اظہر صاحب کا وجود بالکل ہے اور وہ کہیں اس دنیا سے غائب نہیں ہو گئے. سو یہ فائنل ڈیٹیل ہمیں مجھے افسوس ہے کہ بلاول بھٹو صاحب، میں ان کے کئی سٹیٹمنٹس بڑے اچھے میں نے ڈیووس میں دیکھے، لیکن اس وقت یہ کہنا کہ صرف اس لیے کہ ان کی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف عدالتی کارروائی ہو رہی ہے اس کو ایکویٹ کرنا کہ جی ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے اور ہمیں دیکھیں کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اس کا نتیجہ آپ نے انڈیا میں دیکھ لیا ہے. دوسرا، اس وقت جبکہ ایک ہمارے پاس پورا ایویڈنس موجود نہیں ہے، ہم نے انڈیا کو کہا ہے کہ آپ ہمیں ایویڈنس مہیا کریں، تو اس وقت تو ہم نے مسعود اظہر صاحب کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لینا ہے نا جی، کیونکہ کسٹڈی میں لینے کے بعد تو ان کو عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے. اس لیے ابھی پروٹیکٹیو ہے، اگر ایویڈنس آئے گا اور پروسیکیوشن شروع ہوگی تب وہ عدالت میں جائیں گے. تو اس وقت اس میں دیکھیے میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں، معذرت کے ساتھ ڈان لیکس یا جو بھی ہوا بدقسمتی تھی. باٹم لائن یہ تھی کہ اس وقت کی حکومت اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں آ سکے اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے، اور اس کے نتائج آپ نے دیکھے. اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پاکستان کے ادارے ایک پیج پہ ہیں، اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی مریم، میرے پاس وقت ختم ہو گیا مگر مریم بی بی کہہ رہی ہیں کیا اسی لیے فورن منسٹر ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان مختلف ہے؟ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے جیش محمد ایگزسٹ نہیں کرتی. سشما سوراج نے تو اس کے اوپر 1.5 گھنٹے کی تقریر کر دی بھارت میں. آپ کہہ رہے ہیں اتنا فرق نہیں ہے، بٹ چلے میرا وقت ختم ہو گیا سر، آئی ایم سوری. تشنگی رہ گئی ہے. ناظرین، آپ کو جرم ایک اور ایک سزا دکھانی تھی اس ملک میں، مردانہ معاشرے کی ریفلیکشن آپ کو دکھانے کے لیے، واٹ وی ویمن گو تھرو ایوری ڈے ان دس کنٹری. مگر آج وقت کم ہے، جسے مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ جس عورت کو اپنی عزت سمجھا جاتا ہے، ماں بہن بیٹی کا وقار دیا جاتا ہے، آنر کلنگ اس کے نام پہ ہوتی ہے اس ملک کے اندر، اس کی تذلیل بھی کس طرح کی جاتی ہے. یہ ویڈیو دیکھیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ وائرل ہوئی بھی ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کس طرح اس کی تذلیل کی بھرے معاشرے کے اندر، تمام ملازمین کے سامنے کس طرح اس کی گنج بھی کر دی، جسٹ بیکاز وہ رقص کرنے پہ جو پہلے مجبور تھی اس نے پہلی دفعہ نہ کی اس بات کے اوپر. تو عموماً بیٹیوں اور بہنوں کے معاملات میں تو غیرت کے تمام جو حدیں ہیں یہ ملک ہمارا، اس کے اندر آدمی سب پار کر جاتے ہیں. مگر مدینے کی ریاست کہے جانے والی اس مملکت اسلامیہ میں انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پاگل پن جو ہے وہ انابیشڈ ہے بالکل. وہ قانونی علاج اس کا جو ہے وہ ہے ہی نہیں. شوہر فیصل ہے، اس کو اب کسٹڈی میں تو لے لیا ہے، اب بیوی آسما جو ہے انہوں نے اپنی مجبوریوں کے تحت ان کو معاف تو کر دیا ہے، مگر ریاست ایسی ہے جو پہلے ایف آئی آر بھی نہیں کاٹ رہی تھی اور اب بھی ایکشن نہیں لے گی یہ کہہ کے کہ بیوی نے اسے فارغ کر دیا ہے، اس کو معاف کر دیا ہے. سو اٹس فوڈ فار تھاٹ. بہیمانہ تشدد اور اس کے اوپر ہماری ٹالرنس اور اسٹیٹ کا رویہ، the long way to go مدینہ کی ریاست بننے کے لیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.